बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर होगा इसके दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम है उसमें जो मुमकिन सवालात आ सकते हैं, जो सवालात की जो शक्ल है वो मैं एक तो आपके सामने पेश करूँगा, आपके गोशगुजार करूँगा, क्योंकि बहुत से तालिब इल्म सिलेबस के हवाले से पूछ रहे थे। और मैं जो सवालात होंगे उनको किस तरह अटेम्प्ट करना है ये भी बताऊँगा, ताकि आप अच्छी तरह इनकी तैयारी कर सकें। और आप जानते हैं कि हमारा जो फाइनल का जो पेपर है ये 40 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर का जो पेपर है वो मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब जो है वो आपको पढ़ाते हैं, वो सवाल देंगे, और जो 20 नंबर के सवालात मैं दूंगा। आमतौर पे हम इससे 2 सवाल भी देते थे, लेकिन मैंने इस बार तय किया है कि एक ही सवाल होगा 20 नंबर का। सो आज के लेक्चर में मैं आपको 5 सवाल जो है वो बताऊंगा। उनमें से एक सवाल आएगा जो आपने अटेम्प्ट करना है वहाँ फाइनल पेपर में, और फिर मैं आपको बताऊंगा भी उसमें सवाल में क्या क्या आपको लिखना होगा। तो हमारे जो मुमकिन सवालात हैं इसमें हम तरक्की पसंद तहरीक और इल्हाम गोई की तहरीक, इन दोनों तहरीकों को फोकस करेंगे। पहला सवाल हमारा होगा, तरक्की पसंद तहरीक ने ना सिर्फ अदबी तसव्वुरात बल्कि असनाफ़ अदब पर भी असरात मुरतब किए, मुफस्सल तहरीर की है। दूसरा सवाल हो सकता है, तरक्की पसंद तहरीक के उर्दू अफसाने पर असरात का जायज़ा लीजिए, नीज़ दर्ज झेल अफसाना निगारों पर नोट लिखिए। इन अफसाना निगारों में कृष्ण चंद्र, राजिंदर सिंह बेदी, सादत हसन मंटो और अहमद नदीम कासमी। तीसरा सवाल जो तरक्की पसंद तहरीक से वो ये हो सकता है कि तरक्की पसंद शायरी का जायज़ा लेते हुए दर्ज झेल तरक्की पसंद शोरा पर नोट लिखिए। फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी, मखदूम महिउद्दीन, मोइन एहसन जज़्बी। अच्छा, ये तो 3 सवाल हैं मुमकिन सवाल जो है तरक्की पसंद तहरीक से। और जो मुजव्ज़ा कुतब हैं, जो तजवीज़ मैंने आपको किताबें की थी, जो आपके हमने जो लेक्चर हमने आपको पहले लेक्चर दिए, उनमें इन किताबों का जिक्र है, उसे एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि सज्जाद ज़हीर की रोशनाई, अली सरदार जाफ़री की किताब है तरक्की पसंद अदब, डॉक्टर अनवर सदीद की मारूफ किताब उर्दू अदब की तहरीकें, खलीलुर रहमान आज़मी की किताब है उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक, और हंसराज रहबर इनकी किताब है तरक्की पसंद अदब एक जायज़ा। अच्छा, एक तो ये 5 किताबें हैं, उनको आप फोकस करेंगे, और इसके अलावा हमारे लेक्चर जो हैं वो भी आप एक बार फिर उनको समाप्त करेंगे, और इन जो सवालात हैं इनके जवाबात आप तलाश करेंगे, तैयार करेंगे, जो आपको फाइनल इम्तिहान में काम आएंगे। अब पहला सवाल था, तरक्की पसंद तहरीक ने ना सिर्फ अदबी तसव्वुरात बल्कि असनाफ़ अदब पर भी असरात मुरतब किए, मुफस्सल तहरीर कीजिए। इस सवाल के जवाबात जो है उसको जब आप अटेम्प्ट करेंगे, लिखेंगे। अच्छा, एक तो बात मैं इब्तदा में बता दूं कि आमतौर पर ऐसा होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन पेपर हम अच्छा नहीं उसे अटेम्प्ट कर सकते, और बाज़ वक़्त हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती, लेकिन उस दिन ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा लिख लेते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि इस सवाल में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपने लिखना है। वैसे ये तफसील के साथ मैं आपको अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, और जो किताबें अभी मैंने आपको बताई हैं 5 किताबें, वो भी आप उनको भी आप देखेंगे, तो इस तरह इन सवालों के जवाब देंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको हिंट्स देता जाऊँगा, ताकि आप उन चीज़ों को बतौर ख़ास इस जो लेक्चर है उसमें शामिल करेंगे। सो जो हमारा पहला सवाल मैंने बताया, उसमें सबसे पहले तो वो क्या अवामिल थे जिनकी वजह से तरक्की पसंद सोच ने तरक्की पसंद तहरीक का रूप धरा।
ان عوامل کو آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد 1932 میں انگارے کی اشاعت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ بالکل ہٹ کے جو اس وقت جو کچھ افسانہ نگاروں نے، اور وہ ساری تفصیل میں بتا چکا ہوں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ فوکس رہیں ان چیزوں پر۔ اچھا، 1932 میں انگارے کی اشاعت ہوئی، اس کے خلاف جو احتجاج ہوا اور آخر کار انگارے ضبط ہوا، تو اس کو ترقی پسند تحریک کا اعلامیہ کہا جاتا، تو اس کو آپ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 1935 میں پیرس میں ایک عالمی جو کانفرنس ہوئی تھی جس کا عنوان تھا دی ورلڈ کانگریس آف دی رائٹرز فار دی ڈیفینس آف کلچر۔ تو جو کلچر ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے، اس کے تحفظ کے لیے جو پوری دنیا کے جو رائٹرز سے پروگریسو ترقی پسند رائٹرز، ان کی ایک یہ کانفرنس ہوئی تھی، اور جس میں آپ جانتے ہیں کہ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند انہوں نے بھی شرکت کی تھی۔ اچھا، پھر یہ جب اس تحریک واپس آتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو بتا دیا ہے کہ لندن کے نان کنگ ریسٹورنٹ میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر اور دیگر سے ہندوستانی طالب علموں پر مشتمل ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے منشور کا اعلان اور ملک راج آنند کی بطور صدر نامزدگی ہوئی۔ تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ جو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو ایک طرح سے اس کی تنظیمی شکل جو ہے وہ لندن میں اس کانفرنس کے بعد اس کو آپ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 1936 میں کل ہند کانفرنس ہوئی لکھنؤ میں، اور اس کو اس جو کل ہند کانفرنس تھی جس میں بر صغیر بھر سے جو ہمارے ادیب اور شاعر شریک ہوئے، تو اس سے انجمن ترقی پسند مصنفین کا سمجھے باقاعدہ قیام عمل میں آیا، اس کا اعلان ہوا۔ اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ منشی پریم چند جو انہوں نے اس کانفرنس کی صدارت کی تھی، اور جو انہوں نے ایک وہاں خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو آپ ترقی پسند تحریک کا منشور کہہ سکتے ہیں۔ اور بطور خاص اس میں جو یہ اقتباس تھا، یہ اقتباس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ترقی پسند تحریک ہے، وہ افسانہ ہو، تنقید ہو، شاعری ہو، وہ انہی باتوں کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان باتوں ہی کی ترویج کا ایک طرح سے ذریعہ ہے ترقی پسند تحریک۔ تو اس سے جو منشی پریم چند نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت و حرارت پیدا نہ ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، جو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال نہ پیدا کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے۔ اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ہماری کسوٹی پر وہی ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب اور زیادہ سونا موت کی علامت ہے۔ ترقی پسند مصنفین کو یہ نکتہ پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ ان کی بہت سی محنت اکال جائے گی۔ ان کے خیالات کیسے ہی بلند پایا اور انقلاب انگیز کیوں نہ ہوں، پت جھڑ کی طرح ہوا میں بکھر جائیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ترقی پسند تحریک میں جب ہم دیکھتے ہیں اس جو اقتباس ہے اس کی روشنی میں، اور جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا اور لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے، ہم نے یہ بھی بات کی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ایک دور تھا کہ جتنے بھی ادیب اور شاعر اس دور کے اہم تھے، وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ، ترقی پسند تحریک کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے۔ اور اس طرح ترقی پسند تحریک نے نہ صرف
ادبی تصورات بلکہ اصناف ادب پر بھی اثرات مرتب کیے، خصوصاً افسانہ، شاعری اور تنقید پر ترقی پسند تحریک کے اثرات نمایاں ہیں۔ اچھا عزیز اسکالرز، یہاں تک جو ترقی پسند تحریک کے حوالے سے تینوں سوال جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہاں تک کوئی بھی سوال آئے تینوں میں سے تو آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں ترقی پسند تحریک کے پس منظر کے حوالے سے، اور یہ جو اقتباس ہے اسے بھی کوشش کریں، اسے یاد کریں، ازبر کریں، تاکہ یہ بھی لکھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جو مجوزہ کتب ہم نے بتائی، اور میرے جو لیکچر نمبر 4 اور 5 ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سننا ہے۔ اس کے بعد یہ باتیں تو تینوں سوالوں میں یہاں تک جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے، کوئی بھی تینوں میں سے سوال آ جائے ترقی پسند تحریک پر، یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ اچھا اب کیا ہے کہ ہمارا سوال ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک نے نہ صرف ادبی تصورات بلکہ اصناف ادب پر بھی اثرات مرتب کیے۔ آگے ہم جتنی بھی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی تلخیص جو ہے اس کو یہاں مینشن کر دینا ہے۔ تو گویا یہ پورا سوال یعنی اس کا ابتدا میں جو ہم نے بتایا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو لیکچر ہیں، جو ہماری جتنی بھی گفتگو اب ہم کریں گے اس لیکچر میں، اور جو آپ کے پاس 5واں، 6واں اور 9واں جو لیکچر ہے ہمارا، جو ویڈیو لیکچر ہے، اس کی جو تلخیص اگر آپ یہاں لکھ دیں گے تو اس سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے سوال نمبر 1 آپ کے ذہن میں آ گیا، جو کچھ میں نے بتایا اس کے بعد جو بھی میں گفتگو کروں گا، یہ جو بات ابھی سے میں آگے بڑھوں گا تو ان کی تلخیص کو آپ وہاں لکھ دیں گے، تو اس طرح آپ کو سوال نمبر 1 کا جواب مل جائے گا۔ اور میرے جو لیکچر ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ان لیکچرز میں سے جو ہمارے لیکچر تھے 5واں، 6واں اور 9واں، اس کی تلخیص بھی آپ لکھ دیں گے، تو اس طرح آپ کا سوال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے اردو افسانے پر اثرات کا جائزہ لیجیے، نیز درج ذیل افسانہ نگاروں پر نوٹ لکھیے۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، احمد ندیم قاسمی۔ جیسے کہ میں نے بتایا، جو میں نے پہلے ابتدائیہ بتایا وہ آپ نے تینوں سوالوں میں لکھنا ہے، وہ لکھ کر اب سوال نمبر 2 کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ جو میں نے ابھی تک گفتگو کی تھی وہ آپ نے لکھ کر اس کے بعد جو ہے یہ باتیں لکھنی ہیں۔ یہ جو میں اسے صرف پوائنٹس کے طور پہ بتا رہا ہوں، اسے آپ تفصیل سے لیکچرز میں اور کتابوں میں دیکھیں گے۔ انقلاب فرانس و انقلاب روس اور کارل مارکس اور لینن کے نظریات سے متاثر روسی اور فرانسیسی افسانہ نگاروں کے نمائندہ افسانوں کے تراجم کا ہندوستان میں پہنچنا، حقیقت پسند افسانہ اور ترقی پسند افسانے کو عام طور پر ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت پسند افسانے پر ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت پسند افسانہ کیا ہے۔ حقیقت پسند افسانہ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا، حقیقت پسند افسانے اور ترقی پسند افسانے کو اکثر مکس کر دیا جاتا ہے۔ یہ مکس نہیں کرنا، ان میں ایک فرق ہے جو میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ پہلے بھی میں لیکچرز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اب میں اسے یہ آپ نے لکھنا ہے جب آپ لکھ رہے ہوں گے کہ جو اردو جو ترقی پسند افسانہ ہے، جس سوال کو ہم نے ابھی شروع کیا ہے، ترقی پسند تحریک کے اردو افسانے پر اثرات کا جائزہ لیجیے، یا ترقی پسند، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ترقی پسند افسانہ کیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں آپ نے یہاں سے چیزیں لینی ہیں، لکھنا ہے۔ اب حقیقت پسند افسانہ خارج میں جو سچائیاں موجود ہوتی ہیں ان کو سائنسی قطعیت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ حقیقت نگار افسانے میں افسانہ نگار کی نہ تو ذاتی رائے کام آتی ہے اور نہ ہی اس کی بصیرت۔ حقیقت نگار افسانہ محض حقائق کا ترجمان ہوتا ہے۔ اچھا، جبکہ ترقی پسند افسانہ حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ سماجی اور طبقاتی نظام کی تبدیلی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یوں ترقی پسند افسانہ نہ صرف سماجی مسائل کا عکاس ہوتا ہے بلکہ
سماج کو درپیش مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ترقی پسند افسانہ نگاروں نے افسانوں میں کچھ یہاں موضوعات کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم ڈفرینشیٹ کر رہے تھے کہ ترقی پسند افسانہ اور عام افسانے میں کیا فرق ہے، یا حقیقت پسند افسانہ اور ترقی پسند افسانے میں کیا فرق ہے۔ اب یہاں ہم ان کے موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو ترقی پسند افسانہ نگاروں نے، یہ وہی باتیں ہیں جو پریم چند نے اپنے صدارتی کلمات میں کہی تھی۔ تو ترقی پسند افسانہ نگاروں نے افسانوں میں اپنے افسانوں میں کچلے ہوئے طبقات اور ان کے مسائل کو موضوع بنایا۔ سماج نے انسانوں کے درمیان جو بلند دیواریں کھڑی کر دی تھیں، ترقی پسند افسانے نے ان دیواروں کو گرا کر انسان کو ایک کل کے طور پر پیش کر کے عوام کے حقوق کی حفاظت کی۔ ترقی پسندی کا مطلب معاشرتی خرابیوں جیسا کہ ظلم، پسماندگی، جہالت اور استحصال کے خلاف قلمی جہاد کرنا ہے۔ یہ ایسا انسان دوست فریضہ ہے جو ہر فنکار شعوری یا غیر شعوری طور پر انجام دیتا ہے۔ ایک بار ضمیر اور حساس فنکار رجت پرست ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جو فنکار ہوگا، اور صاف ظاہر ہے کہ فنکار حساس ہوتا ہے اور اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے، حساس بھی ہوتا ہے اور بعض ضمیر بھی ہوتا ہے، تو وہ رجت پسند، قدامت پسند نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ ایسی قوتوں کا ساتھ دیتا ہے جو انسانی اقدار کا تحفظ کرتی ہے اور انسانی بھلائی اور ترقی کو اپنا نظریہ بناتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو چاروں افسانہ نگار ہوں گے، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعد حسن منٹو اور احمد دین قاسمی، ان کی افسانہ نگاری کا جائزہ لینا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 کی بجائے ہم 3 افسانہ نگاروں پر بات کرنے کو کہیں، لیکن آپ نے چاروں افسانہ نگاروں کو اچھی طرح دیکھنا ہے۔ وہ اس حوالے سے آپ یقیناً یہ جو کتابیں میں نے بتائی ان کو بھی دیکھیں گے، اور میرا جو لیکچر نمبر 9 ہے وہ بطور خاص اسی موضوع پر ہے کہ جو ترقی پسند افسانہ کیا ہے۔ آپ اس لیکچر کو اچھی طرح پھر سماعت کریں، اور اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ آپ نے ابتدائی گفتگو بھی لکھنی ہے، اس کے بعد یہ جو میں نے افسانے کے حوالے سے بات کی یہ بھی لکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے افسانہ نگار ہوں گے، 4 افسانہ نگار جن پر میں نے تفصیل سے بات کی اپنے لیکچر نمبر 9 میں، ان کو آپ دیکھیں گے۔ اس طرح آپ کا یہ دوسرا سوال بھی مکمل ہو جائے گا۔ ایکسکیوز می۔ اب ہم سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ترقی پسند شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے درج ذیل ترقی پسند شعراء پر نوٹ لکھیے۔ فیض احمد فیض، فراق گورکھپوری، مخدوم محی الدین، معین احسن جذبی، یہ چاروں بہت شاندار شاعر تھے، تو ان پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے ترقی پسند شاعری کا جائزہ لینا ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو بتایا کہ ابتدا میں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ وہاں تک وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ابتدائی بات کرنے کے بعد پھر یہاں سے بات شروع کرنی ہے کہ ترقی پسند تحریک نے اس دور کے شعراء و ادبا کو سوشلسٹ نظریے سے غیر معمولی طور پر متاثر کیا۔ کارل مارکس کے اشتراکی فکر میں شاعری میں ترقی پسند سوچ کو بڑھاوا دیا، جس سے اردو شعر و ادب کو فروغ ملا۔ جمہوریت، عوام دوستی، انسان دوستی، باہمی محبت اور انگریزوں سے آزادی کی تحریک زیادہ فعال ہو گئی۔ ترقی پسند تحریک نے سماجی زندگی میں تغیر و تبدیلی پیدا کی۔ اس تحریک نے سماج کو رجعت پسندی سے نکال کر ایک نئے سوچ سماج کی، یعنی میں دوبارہ اس بات کو کہہ دیتا ہوں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس تحریک نے
سماج کو رجعت پسندی سے نکال کر ایک نئے سماج کی عمارت کھڑی کی، اور اس کے ذریعے اردو ادب میں ایک انقلاب پیدا ہوا جس سے ادب زیادہ جاندار اور خوبصورت ہو گیا۔ ترقی پسند تحریک کے زیادہ تر اثرات افسانے اور شاعری پر ہوئے۔ ادب سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ترقی پسند تحریک کے دور میں شاعروں اور افسانہ نگاروں کی ہی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ان شاعروں نے ترقی پسند تحریک کے منشور پر عمل کرتے ہوئے سماج میں غربت، افلاس، ظلم و ستم، بے انصافی جیسی برائیوں پر کھل کر بات کی۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو بھی ادب تخلیق ہوا ہے اس کو اردو ادب کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اگرچہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اس دور کے محدود چند شاعر ہی ایسے ہیں جن کی شعری تخلیقات ترقی پسند تحریک کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں۔ ترقی پسند شاعر متحرک ہوتا ہے، خوبصورتی اور فن سے دل پر اثر کرتا ہے، خوبصورتی اور فن دونوں یہ ہمارے دلوں پر اثر کرتے ہیں، مگر جمالیاتی حسن کے بجائے انسانی افادیت پر زور دیتا ہے۔ یعنی وہ جمالیاتی حسن کو بھی بیان کرتا ہے لیکن زیادہ تر انسانی افادیت پر زور دیتا ہے۔ وہ جو فیض کی نظم آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ وہ جو تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا ہم نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، ٹھیک ہے، اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ وہ جمالیاتی حسن کو جو ہے اس کے بجائے انسانی افادیت پر زور دیتا ہے، تبدیلی مانگتا ہے، سائنسی حقیقتیں بیان کرتا ہے، اپنا نقطہ نظر تشبیہات اور استعاروں سے کم اور جدید شاعرانہ زبان سے بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ترقی پسند شاعروں کو آمرانہ حکومتوں کے خلاف لکھنے پر سزائیں ملی۔ ترقی پسند شاعری تصوراتی، خیال آرائی، فرضی اور غیر حقیقی نہیں ہوتی، یہ ادب کے ذریعے عوامی خدمت کرتی ہے اور حقائق بیان کرتی ہے، حوصلہ بلند کرتی ہے، اور زندگی کا مقصد بیانیہ کیفیات، روداد اور قابل بیان تذکروں سے کرتی ہے۔ یہ مسلسل، لگاتار اور رواں دواں رہتی ہے۔ معاشرے میں تشدد، فساد، آمرانہ سوچ، جبرن اطاعت، سیاسی قبضے، انسانی برائیوں اور کمزوریوں کے رد عمل کے نتیجے میں لکھی جاتی ہے۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے جذبے کو ابھارتی ہے اور انسان کے بنیادی حقوق بتاتی ہے۔ ترقی پسند شاعری کی بدولت نئے الفاظ، نئی تشبیہات، نئے استعارات اور نئے موضوعات نے اردو ادب میں جگہ بنائی۔ ترقی پسند شاعر زندگی بھر معاشرے کی اقدار کو بدلنے کے لیے سرگرم عمل رہے، اور دنیا سے رخصت ہوئے بھی، جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی ان کی امید اس درجہ کمال پر پہنچی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا، ظہیر کاشمیری کا یہ شعر دیکھیے، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ اتنی یہ جو ایک تیقن ہے، یہ یقین ہے، یہ جو ایک امید ہے، اس قدر یہ جو ایک رجائی پہلو ہے، اس حوالے سے وہ بھرپور انداز میں ان کا ایک طرح سے وہ دنیا کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض، فراق گورکھپوری، مخدوم محی الدین اور معین احسن جذبی کی شاعری کا جائزہ آپ نے لینا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ وہ ابتدائیہ لکھنے کے بعد یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی، افسانے کے بعد جو کی، اور اس کے بعد میں نے جو آپ کو 5 کتابیں تجویز کی،
ان کتابوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور میرا جو لیکچر نمبر 5 اور 6 تھا اسے ایک بار پھر اچھی طرح سماعت کرنا ہے۔ یہ جو ہے انہی موضوعات پر جو شاعری ہے، ترقی پسند شاعری، اور یہ جو شاعر ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بہت سا مواد بھی مل جائے گا، بہت سی باتیں۔ اس کے بعد آپ ان کتابوں سے بھی کچھ آپ پڑھ کر وہاں سے بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے یہ تینوں سوال بہتر طریقے سے ہو جائیں گے۔ اچھا، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پوری طرح یہ سمجھا دوں کہ پیپر کس طرح کرنا ہے، کیونکہ اس آج کی گفتگو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کے جو مڈ کے پیپر تھے ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم اب تحریک اہام گوئی کے حوالے سے جو ممکنہ 2 سوال ہیں، یعنی مجموعی طور پر جو ہمارا چوتھا سوال ہوگا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے صنعت اہام گوئی نے تحریک کی شکل اختیار کر لی، نیز اہام گوئی کی تعریف و اقسام اور اہم اہام گو شعرا پر نوٹ لکھی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، تحریک اہام گوئی نے اردو شاعری پر کیا اثرات مرتب کیے؟ تحریک اہام گوئی کے فروغ میں سراج الدین خانِ آرزو اور شاہ مبارک کابرو کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ یہ 2 سوال اس تحریک سے ہم نے لیے ہیں جن پہ اب ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ دونوں سوال جب لکھ رہے ہوں گے تو یہ کچھ مشترکہ باتیں ہیں جو میں اب آغاز کر رہا ہوں، تو یہ دونوں سوالوں میں آپ لکھیں گے۔ یہاں سے شروع کریں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ تحریک اہام گوئی کے پس منظر پر تفصیلی بات کرنی کہ وہ کیا پس منظر تھا جس کی وجہ سے یہ جو تحریک، یہ بنیادی طور پر تو صنعت اہام گوئی ہے، صنعت اہام ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا لفظ لانا جس کے جو ذو معنی ہو، 2 معنی ہو، ایک قریب کا اور ایک دور کا، سننے والا یا پڑھنے والا وہ معنی قریب اس کے ذہن میں آئے، لیکن دراصل جو شاعر کی مراد ہے وہ معنی بعید کی طرف۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ تھا۔ تو یہ جو پس منظر تھا اس کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو میں نے لیکچر دیے آپ کو 10 اور 11، لیکچر نمبر 10-11، اس میں سے ان دونوں سوالوں کے جواب ملیں گے، پلس وہ کتابیں جو میں ابھی آخر میں آپ کو بتاؤں گا ان کتابوں کو آپ دیکھیں گے، تو اس طرح یہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، پھر تحریک اہام گوئی کے پس منظر پر بات کرنی ہے آپ نے۔ پھر فارسی داں طبقے عرفی اور حزین جو تھے ان کے فیضی، یعنی عرفی کے فیضی سے اور حزین کے خانِ آرزو کے ساتھ جو تنازعات ہوئے، یعنی جب انہوں نے فارسی شاعری کی مثالیں خانِ آرزو سے پیش کی تو فارسی داں طبقہ چونکہ فاتح ہوتا ہے تو وہ انہوں نے یعنی خانِ آرزو کی فارسی پر بھی اعتراضات کی۔ یہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا، تو اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو مغلوں کے زوال تھا اور پھر نادر شاہ کے حملے، یہ بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ محض 6 ماہ میں 3 بادشاہ تبدیل ہوئے، 3 بادشاہ تخت نشین ہوئے اور پھر محمد شاہ رگیل آئے، تو یہ تفصیل سے ہم بتا چکے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ نے ذکر کرنا ہے۔ پھر اہام کی تعریف کرنی کہ اہام ہے کیا۔ پھر اس کے بعد اہام گوئی کی اقسام آپ نے اہام خالص، اہام پیچیدہ اور اہام مساوات تینوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سنسکرت میں شلیش اور اس کی اقسام ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اہام گو شاعر ہے سراج الدین خانِ آرزو اور ان کے شاگرد شاہ مبارک کابرو، شاہ حاتم، شرف الدین مضمون، مصطفیٰ خان جکرن اور شاکر ناجی، ان پر بھی آپ نے مختصراً بات کرنی ہے، ان کے 2-2 3-3 شعر لکھنے ہیں، تو اس طرح آپ کا یہ سوال مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ تحریک اہام گوئی نے اردو شاعری پر کیا اثرات مرتب کیے؟ تحریک اہام گوئی کے فروغ میں سراج الدین خانِ آرزو اور شاہ مبارک کابرو کے کردار پر روشنی ڈالی۔ اچھا، اس میں بھی جو میں نے ابتدا میں بات کی وہ آپ نے اسی طرح لکھنا اسے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے تحریک اہام گوئی کا پس منظر لکھنا ہے، فارسی داں طبقہ جو تھا عرفی اور حزین، ان کے جو فیضی اور خانِ آرزو سے جو تنازعات ہیں زبان کے حوالے سے، وہ مغلوں کے زوال اور نادر شاہ کے حملے، اہام کی تعریف، اہام گوئی، اقسام اور یہ ساری چیزیں لکھ کر اس کے بعد
آپ نے لکھنا ہے کہ اردو کو فارسی کے مقابل لانے کے لیے شعراء نے الفاظ کو نت نئے پیرائے میں باندھنا شروع کیا تاکہ اردو کو ایک متمول ثروت مند زبان ثابت کیا جا سکے۔ اس شعوری کوشش نے اردو میں صنعت ایہام کو فروغ دیا۔ ایہام کو سراج الدین خان آرزو اور ان کے شاگردوں شاہ حاتم، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، شرف الدین مضمون، شاہ مبارک کابرو، مصطفیٰ خان جکرن اور شاکر ناجی وغیرہ نے اتنی فراوانی سے استعمال کیا کہ یہ رجحان بڑھ کر باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر اردو شاعری میں ایہام گوئی کی تحریک بظاہر فارسی کا رد عمل نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تحریک ہندوستان کے عرضی اور ایران کے سماوی عناصر سے کے تصادم کا نتیجہ تھی۔ اردو کی جڑیں زمین کے ساتھ پیوست تھیں، لیکن اسے وہ سازگار فضا نہ میسر آئی جو اسے ادبی سطح پر بارآور کر سکتی۔ اس منفی رویے کے خلاف پہلا رد عمل خان آرزو کے ہاں پیدا ہوا اور انہوں نے فارسی کو ترک کر کے ریختہ کے مشاعرے کرانا شروع کیے۔ اس وقت خان آرزو فارسی کے مستند استاد شاعر تھے، لیکن جو رویے تھے حزین کے اور ان کے فارسی دان طبقے کے، اس سے اتنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے فارسی شاعری ہی ترک کر دی اور اردو شاعری کرنے لگے، ریختہ میں شاعری کرنے لگے۔ ان کے گھر میں وہ جو 15 روزہ مشاعرے ہوتے تھے، جس کی تفصیل آپ کو لیکچرز میں بھی مل جائے گی، وہ کرانا شروع کر دی۔ اور انہوں نے جو یہ ایک سلسلہ شروع کیا، چونکہ اس وقت وہ استاد شاعر تھے، تو جتنے بھی ایک تو ان کے شاگرد تھے اور نوجوان شاعر تھے، انہوں نے فارسی شاعری انہوں نے بھی ترک کر دی اور اردو میں شاعری کرنے لگے۔ اچھا، فارسی کا مقابلہ کرنے کے لیے اردو شعراء نے لفظ کو نئے نئے انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح اردو میں ایہام گوئی کا رجحان پیدا ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے اردو کی پہلی باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر گیا۔ اب تحریک ایہام گوئی جو تھے، اس کے ہم جو شاعری پر اثرات ہوئے، جو ہمارا بنیادی سوال ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ایہام گوئی کی بدولت شاعری پر مثبت اور منفی دونوں قسم کے اثرات پڑے۔ ایہام گو جو شعراء تھے، ان کی کوشش سے سینکڑوں ہندی اور مقامی زبانوں کے الفاظ اس طور استعمال ہوئے کہ اردو زبان کا جز بن گئے، اور نہ صرف الفاظ بلکہ ہندی شاعری کے مضامین، ہندی سے مراد یہاں کیونکہ اس وقت ہندی باقاعدہ نہیں تھی زبان کے طور پر، ہندی سے مراد یہاں ہندوستان کی جو زبانیں تھیں جو مختلف علاقوں میں بولی جاتی تھی، یا جو ہندوی یا ریختہ